बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइ मजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि तमाम अदियान और मज़ाहिब का एहतराम है और जो इख्तलाफात हैं उन्हें इल्मी तरीक़े से डिस्कस करना चाहिए। मज़हब और दीन और नज़रियात की बुनियाद पर किसी की भी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता, किसी को भी कत्ल नहीं किया जा सकता। ख़ुसूसन मज़ाहिब इस्लामी में जितने भी मज़ाहिब हैं ये सब हमारे भाई हैं और इन सब की जान माल और इज़्ज़त व आबरू का एहतराम है। किसी को भी हम न कत्ल कर सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सदियों में हमें लाखों की तादाद में कत्ल किया गया मुख्तलिफ़ तहमतें लगा के, और उनमें से एक तहमत है कि शिया असहाब को नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं है। हम असहाब पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि तमाम असहाब अच्छे नहीं थे, इनमें कुछ अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी थे। और यही नज़रिया अहले सुन्नत का भी है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस नज़रिए को पब्लिक तक ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि पब्लिक जब तहकीक करेगी तो बकौल उनके कि वो और असहाब से भी बदज़न हो जाएंगे। नतीजा ये होगा कि वो अहले बैत की जानिब आ जाएंगे, और अहले बैत की जानिब आने के माना ये हैं कि वो शिया हो जाएंगे। लिहाजा एक जुमला मशहूर है कि असहाब की जंगों, इख्तलाफात, क़िताल और मुशाजरात को बयान करना हराम है। और कितने सादे या अहमक हैं ये लोग कि जो ये बात करते हैं, लेकिन इसी बात के दौरान क़िताल, जंगों, मुशाजरात और नफ़रतों का खुद ब खुद ज़िक्र करते हैं कि ये सब कुछ था, लेकिन ज़िक्र नहीं करना चाहिए। ये जो पाकिस्तान में शोर किया जा रहा है, ये इसी वजह से किया जा रहा है कि नई नस्ल मुजरिम किस्म के असहाब के जराइम से आशना न हो। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज एक शख्स के बारे में कि जो मुआविया का एक जर्नल था, या बल्फाज दीगर एक दहशतगर्द और जल्लाद था, कि जिसे मुआविया ने काम सौंपा था मौला अमीरुल मोमिनीन के तरफदारों को कत्ल करने का। और इस शख्स ने आलम इस्लाम में सबसे पहले मुसलमान ख़वातीन को उनकी पिंडलियां तक खोल के, यानी तकरीबन नीम बरहना करके बाज़ारों में बेचा और बच्चों को माओं के सामने ज़िबा किया। इस शख्स का नाम है बुसर इब्न अरतात, और बाज़ जगह कहा जाता है इब्न अरतात और बाज़ जगह बुसर इब्न अबी अरतात। आपके सामने सबसे पहले हम एक क्लिप पेश कर रहे हैं मौलाना इसहाक मदनी साहब का। आप तवज्जो दें और सुनें कि वो क्या फरमा रहे हैं इस शख्स के बारे में, और हवाला दे रहे हैं किताब नैलुल औतार का। और जो सबसे अहम बात इसमें वो इरशाद फरमा रहे हैं, और ये ख़ुद भी इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन नज़रिया बयान कर रहे हैं इमाम शौकानी का, कि जिसमें वो फरमाते हैं कि कोई भी शख्स के जिसमें एक राई के दाने के बराबर ईमान हो, वो भी ऐसे काम नहीं कर सकता जो बुसर इब्न अरतात ने किए। और बाद में उन्होंने जो नज़रिया दिया वो ज़्यादा अहम है, फ़सुबूतो सुहबतिही ला यरफ़उल क़दह अन्हु अला मा हुवल मज़हबुर राजे, कि अगर इसकी सहाबियत साबित भी हो जाए तो जो उसकी बुराइयां हैं उनसे उसे बरी नहीं किया जा सकता, और यही सही मज़हब है। ये नज़रिया है इमाम शौकानी का, यही नज़रिया है इसहाक मदनी साहब का, और यही नज़रिया है मज़हब हक़ अहले बैत के चाहने वालों का। तो अब आप समात फरमाएं इसहाक मदनी साहब की वीडियो का क्लिप। बुसर के बारे मैं इमाम शौकानी का पढ़ लिया, यो किताब हर वे फतवे देंगे, हुण मुकरते जाते हैं, असीं नहीं इमाम शौकानी नूं जाणदे। इहो तो तुहानूं कराउणा, तुहानूं मनवा के छड़ना भी तुहाडा बाप कोई नहीं, तुहानूं सारे उलमा तो फिरना पैना, वरना मनना पैना भी जो मौलवी साहब चीख रहा ठीक मन जाओ इनू, वरना किताबां सारियां छुट जानियां, तुहाडे कोल रहनी कोई नहीं। इमाम शौकानी नैलुल औतार 7वीं जिल्द इमाम इसे दे बारे फरमाउंदा, बुसर जिन्हें बच्चे कतल किए, मुसलमान लड़कियां की बैक की, यमन च लोगों को कतल किया, मक्के मदीने फरमाउंदे ये इमाम फरमाउंदे वक़द फ़अला फ़िल इस्लाम 145 सवाल वक़द फ़अला फ़िल इस्लाम अफ़ाइल ला तस्दुर अमन फ़ी क़ल्बि मिस्काल हब्बत मिन ईमान। आंदे राई के दाने बराबर भी किसी ईमान हो, काम नहीं कर सकता जिहड़े इस बंदे ने इस्लाम की।
یہ بسر نے جو کچھ کیتا بچے قتل اور آبادیاں دا قتل کرنا اور بچیاں دیاں بیاں مسلمانوں دیاں فرماؤندے رائی ایمان بھی ہوئے نا وہ بھی یہ بندہ نہیں کر سکتا جڑے اس کر چھڑے اے حدیث امام قاضی القضات قطر کے نال فرماؤندے ولا یرتاب ان المنصف ان الرجل اللہ صاحب اہل کہ کوئی منصف آدمی یہ شک نہیں کر سکتا بھی اس قابل ہی نہیں کہ دی کوئی حدیث لئی دیں یعنی جو چند چڑھایا اس بعد ہے گا اس قابل اور نال پھر موند فثبوت صحبت ہی لا یرف القضان ولا ما هو المذهب الراجح بل اجماع لا يختلف فی اہل العلم اے نچوڑا میریاں ساری تقریراں کہ سارے اہل علم دا اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی تے اعتراض کرنا اور تے نقطہ چینی کرنی بالکل دین ہے کوئی انہوں تحفظ حاصل نہیں کہ انہوں کچھ نہ کہو اگر انہیں برے کام کیتے تو انہوں تو پڑھ سکتے صحابی رسول ہو کے کر 145 صفحات اے صرف اپنے جرم چھپاؤں لیے ایک بہانہ کچھ نہ آکھو صحابی رسول کیوں صحابی رسول کی دوری ذمہ داری ہے کہ تو نبی کو رہا اور پھرے کام کرنا میرے تو انہوں زیادہ قصوروار ہے کہ اسی بعد جمعے ہیں انہوں پھر بھی حیا نہیں ہے تاز فرمایا کہ دل چ رائی ایمان بھی ہوگے نا وہ بھی بندہ کام نہیں کر سکتا جڑے اس بسر نے کی اب آپ کے سامنے ہم دوسری ویڈیو پیش کر رہے ہیں اور یہ انڈیا کے مشہور و معروف عالم دین مولانا سلمان ندوی صاحب کی گفتگو ہے کہ جس میں 4 اصحاب کا یہ نام لے رہے ہیں ان کے جرائم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں سے 2 کی جانب ہم توجہ دلا دیں کیونکہ پبلک زیادہ ان سے اور ان کے جرائم سے آشنا ہے ان میں سے ایک ہے معاویہ ابن حدیج یہ مصر میں معاویہ کا گورنر تھا اور یہ بھی جلاد تھا یہ بھی سو کال صحابی تھا اسی نے حضرت ابوبکر کے فرزند جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو معاویہ کے کہنے سے قتل کر کے گدھے کی کھال میں ابھی دم بھی نہیں نکلا تھا تو اس میں ڈلوا کر جلوا دیا تھا یہ تھا معاویہ ابن حدیج اب انہی 4 میں سے ایک نام لیا مولانا سلمان ندوی صاحب نے بسر ابن ارطات کا اب آپ ان کا ویڈیو کلپ سماعت فرمائیں اس پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ نواسب نے اور خوارج نے ان کو حقائق بیان کرنے کی وجہ سے لعنت اللہ علیہ لکھ کر اور ان کی توہین کر کے اس چیز کو آگے بڑھایا لیکن یہ آگے بڑھنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس سے پریشان ہیں اہل سنت اس لیے یاد رکھیے گا کہ اہل سنت میں وہی لوگ برحق ہیں کہ جو اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں اور پھر صحابہ میں کون جمہور صحابہ تھے جو حق پر تھے اور کون وہ تھے جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا عبداللہ ابن ابی والا رویہ اختیار کیا عبداللہ ابن ابی سرح والا رویہ اختیار کیا ولید ابن عقبہ والا رویہ اختیار کیا معاویہ ابن حدیج والا رویہ اختیار کیا بسر ابن ارطات والا رویہ اختیار کیا یہ سب رویہ اختیار کرنے والے ظالم تھے خطا کار تھے عاصی تھے طاغی تھے باغی تھے اب آپ کے سامنے حوالہ ہے خلافت و ملوکیت کا سید عبدالاعلی مودودی صاحب کی اور صفحہ نمبر ہے 307 اور یہاں پر بھی یہ اصحاب کے غلط رویوں اور الگ غلط حرکتوں اور ان چیزوں کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو میں بزرگ مانتا ہوں ان کی کھلی کھلی غلطیوں کا انکار کروں یعنی فرماتے ہیں کہ جن کو میں بڑا سمجھتا ہوں اول تو سمجھنا نہیں چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں لیکن ان کی غلطیوں کا انکار نہیں کرتا یعنی کہتا ہوں کہ ہاں انہوں نے غلط کیا لیپ پوت کر ان کو چھپاؤں اور نہ میں ان کو چھپاتا ہوں یا غیر معقول تعویلیں کر کے ان کو صحیح ثابت کروں یا یہ کہ ان کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے عجیب و غریب تعویلات کی جائیں جیسے کہ مثال کے طور پر جی اجتہادی غلطی ہے یا یہ کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی غلطی کرنا الگ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر لکھنا کچھ تھا لکھ کچھ دیا کرنا کچھ تھا کر کچھ دیا لوگوں کو ذبح کرنا خواتین کی عزتیں لوٹنا یہ وہ غلطیاں نہیں مانی جاتی غلط کو صحیح کہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے معیار بدل جائیں گے تو یہ فرماتے ہیں غلط بات کو جب آپ غلط نہیں کہیں گے اور اس کا بھی دفاع کریں گے تو ہمارا اچھائی اور برائی کا معیار بدل جائے گا اور جو غلطیاں مختلف بزرگوں نے اپنی اپنی جگہ الگ الگ کی ہیں وہ سب اکٹھی ہمارے اندر جمع ہو جائیں گی یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور فرمایا جو بزرگوں کی غلطیاں جب ان کا ہم دفاع کریں گے تو یہ ساری غلطیاں ہمارے یہاں آ جائیں گی مثال کے طور پر خالد بن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور ان کے ساتھیوں اور ان کے سروں کو کاٹ کر
اینٹوں کے طور پر استعمال کیا اور ان پر دیگیں رکھ کے کھانا پکایا، یعنی صحابی نے صحابی کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کیا، اور اسی خالد کی روش پر طالبان نے اور مختلف لوگوں نے پاکستان آرمی کے سروں کو کاٹ کر فٹ بال کھیلی۔ یہ نتیجہ ہے غلط حرکتوں والے افراد کو مقدس ماننے کا۔ اور یہ جلانے کا کام کیا، یہ جلانے کا کام IS نے بھی کیا، اور یہ بھی وہیں سے انہوں نے آئیڈیاز لیے۔ بچوں کو قتل کرنے کا تو کہا جائے گا کہ بچوں کو قتل جناب عمر کے صاحبزادے عبید اللہ ابن عمر نے بھی قتل کیا، یعنی ان کے قاتل ابو لولو فیروز کی معصوم بچی کو قتل کیا، اور یہی کام جو ہے معاویہ کے جلاد نے یعنی بصر ابن ارطاط نے حضرت عبید اللہ ابن عباس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے سگے چچا کے بیٹے اور مولا امیر المؤمنین کے یمن میں گورنر تھے، ان کے 2 بچوں کو اس بصر ابن ارطاط نے ماں کے سامنے ذبح کر دیا۔ اب اگر ان کو صحابی مانا جائے، ہدایت کا تارہ مانا جائے، جبکہ یہ ہدایت کے ستارے نہیں تھے بلکہ جہنم کے شرارے ہیں، یہ یعنی آگ کے شعلے۔ آپ کے سامنے کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور جلد نمبر ہے 11 اور صفحہ نمبر ہے 666 اور 667، حدیث نمبر ہے 38771، اور عربی میں جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اوپر، تو وہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہے یوم العورہ، یعنی عورت کا دن۔ عورت کہتے ہیں شرمگاہ کو اور پردے کو۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، یہ یوم العورہ کیا ہے؟ تو یہاں پر حضرت ابو رباب اور ان کے ساتھی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ فرمایا کہ ہم نے عرض کیا، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے اس شہر میں نماز پڑھی، ہم نے اس سے زیادہ قیام، رکوع، سجدے کے اعتبار سے لمبی نماز نہیں دیکھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور یوم البلا اور یوم العورہ کے دن سے پناہ مانگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جو چیز تمہارے لیے اجنبی ہے ہم تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں۔ یوم البلا مصیبت کا دن، تو اس میں مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور یوم العورہ یعنی ستر کھولنے کا دن سے مراد یہ ہے کہ بلا شبہ مسلمان عورتیں قید کی جائیں گی اور ان کی پنڈلیوں کو کھولا جائے گا، اور ان میں سے جو کوئی موٹی پنڈلی والی ہوگی اسے موٹی پنڈلی کی وجہ سے خرید لیا جائے گا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے یہ زمانہ نہ پائے اور تم دونوں اس زمانے کو پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت معاویہ نے بصر ابن ابی ارطاط کو یمن بھیجا۔ انہوں نے مسلمان عورتوں کو قید کیا، پس ان عورتوں کو بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ سب مسلمان عورتیں مولا امیر المؤمنین کی طرفدار خواتین تھیں۔ اب اسی کا عربی حوالہ ہے المصنف لابن ابی شیبہ، اور جلد نمبر ہے 21 اور صفحہ نمبر ہے 273، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نیچے واضح کر دیا انہوں نے کہ بات بصر کی ہو رہی ہے کہ جو ابن ابی ارطاط ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری، جلد نمبر 3 نفیس اکیڈمی کی ہے، اور صفحہ نمبر ہے 344، امیر معاویہ کا حجاز و یمن پر حملہ۔ اب آپ دیکھیں ہیڈنگ ہی یہی ہے کہ حجاز اور یمن پر معاویہ نے حملہ کیا اور ساتھ میں رضی اللہ کہا جا رہا ہے۔ یہ فرق ہے عقل والوں میں اور غیر عقل والوں میں، یعنی اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں میں اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام میں، کہ وہ ان مجرموں کے جرم کو بھی بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں ان کا احترام کرتے ہیں، یعنی مجرم کو القاب بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ بصر بن ابی ارطاط اور پھر اس کے لیے بھی رضی اللہ لکھا گیا کہ حجاز کی جانب روانگی اس سال یعنی 40 ہجری میں۔ اب یہ مولا امیر المومنین کی خلافت چل رہی ہے اور معاویہ اس میں فتنہ فساد کر رہا ہے اور مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، خصوصاً مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو،
یہ جو سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی آج قتل کر رہے ہیں، یہ انہوں نے معاویہ ہی سے سیکھا ہے تاکہ شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کیا جائے۔ یہی کام معاویہ نے اپنے دہشت گردوں کو بھجوا کر، جلادوں کو بھجوا کر، یہ سو کال اصحاب تھے، ان کو بھجوا کر اس زمانے میں مولا امیر المؤمنین پر حملے کروائے۔ اس سال امیر معاویہ نے بصر ابن ابی ارطات کی ماتحتی میں 3000 جنگجو حجاز کی جانب روانہ کیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ ڈر کر بھاگ گئے اور کوفے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ بصر ابن ابی ارطات اور پھر اس کے لیے رضی اللہ لکھا جا رہا ہے، لشکر لیے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ جو کہا جاتا ہے صحابہ آپس میں بڑے شیر شکر تھے، بڑی محبت تھی، یہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ یہ صحابی داخل ہو رہا ہے اور ایک صحابی کے حکم سے داخل ہو رہا ہے مدینہ میں، یعنی معاویہ کے حکم سے، اور مدینہ والوں کو ڈرا رہا ہے۔ جو کام یزید نے کیا وہ معاویہ پہلے کر چکا تھا، ڈرا رہا ہے۔ اور جلیل القدر صحابی اور مسلم صحابی جناب حضرت ابو ایوب انصاری کو خوف کے عالم میں مدینہ سے نکلنا پڑ رہا ہے، جبکہ وہ مولا امیر المومنین کے گورنر ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد اس نے ظاہر ہے کہ لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا۔ راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص نے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا۔ وہ منبر پر چڑھ کر اور چلا کر بولا، اے دینار، اے بخار، اے رزیق، میرا امام کہاں ہے؟ میرا امام کہاں ہے جس سے تم نے کل عہد کیا تھا؟ وہ کہاں ہے؟ یعنی عثمان۔ اس کے بعد کہا، اے اہل مدینہ، اگر معاویہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا تو میں مدینہ کے ایک ایک بالغ کو قتل کر ڈالتا۔ پھر اس نے اہل مدینہ سے بیعت لی اور بنو سلمہ خاندان کے پاس کہلا بھیجا کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں اور نہ میں تم سے اس وقت تک بیعت لوں گا جب تک تم جابر ابن عبداللہ کو حاضر نہ کر دو رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہ پورے خاندان کو دھمکی دے رہا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو میرے پاس حاضر کرو، ورنہ نہ تو میں تمہاری بیعت قبول کروں گا اور نہ تمہارے لیے امان ہے، یعنی تمہارے پورے قوم قبیلے کو قتل کر دوں گا اگر جابر کو میرے سامنے پیش نہیں کیا۔ ابھی جابر کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین اور اہل بیت علیہ السلام کے اہم ترین چاہنے والوں میں سے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ ام المؤمنین زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا، اے ام المؤمنین، آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ گمراہی کی بیعت ہے، یعنی یہ شخص مجھے قتل کر دے گا اور یا پھر مجھے بیعت کرنی ہوگی، اور یہ بیعت گمراہی ہے، اور اسے عربی میں کہا گیا ہے، حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، بیعت الضلالہ۔ یعنی اس زمانے میں یہ جلاد لوگ کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پر مظالم ڈھاتے رہے، ان لوگوں کی جو لی ہوئی بیعت ہے یہ اصل میں بیعت واقعی نہیں ہے بلکہ ایک بیعت جبری ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ طالبان یا القاعدہ یا IS والے فرض کریں پورے پاکستان کے کسی شہر پر قبضہ کر لیں اور کہیں کہ تمہاری لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹیں گے، لڑکوں کو قتل کریں گے اگر بیعت نہیں کی، تو کیا اس بیعت کے بعد تاریخ یہ کہے گی کہ اجماع ہو گیا تھا امت کا اور ان کو منتخب کر لیا گیا تھا؟ تو کہا جائے گا یہ بیعت ایک خوف کی بیعت ہے، تقیہ کے عالم میں بیعت ہے، اور اس بیعت کو صحابی نام دے رہے ہیں بیعت الضلالہ کا، گمراہی کی بیعت کا۔ بس کہیں بھی تاریخ میں اگر دیکھیں کسی بھی صحابی کے لیے یا اہل بیت میں سے کسی کے لیے کہ بیعت کی تو وہ اصلی بیعت نہیں ہے، وہ جان بچانے کے لیے خوف کے عالم میں اپنا خون اور اپنے قوم کا خون بہانے سے روکنے کے لیے ایک مجبوری کی بیعت ہے، اور ہدایت کے ساتھ اور اللہ کی راہ میں بیعت اور جان کے خوف سے بیعت الضلالہ میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، میری رائے تو یہ ہے کہ تم اس کی بیعت کر لو، میں نے اپنے بیٹے عمر کو بھی اس کی بیعت کا حکم دیا ہے، میں نے اپنے داماد عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ کو اس کی بیعت کا حکم دیا۔ یعنی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا بھی جانتی تھیں کہ یہ ایسے دہشت گرد اور ایسے جلاد آ گئے ہیں معاویہ کے حکم سے یہ لوگ کہ یہ میرے بیٹے کو بھی اور میرے داماد کو بھی نہیں چھوڑیں گے،
تو انہوں نے کہا کہ جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہ آپ بھی بیعت کر لیں، میں نے اپنے بیٹے اور داماد سے بھی بیعت کرنے کا کہا ہے، اس اقرار کے ساتھ کہ ہاں یہ بیعت ضلالہ ہے، کیا کیا جائے، جان کا بچانا ضروری ہے۔ حضرت ام سلمہ کا یہ جواب سن کر حضرت جابر ابن عبداللہ مسجد آئے اور بسر ابن ابی ارطات سے بیعت کی۔ بسر نے مدینہ میں کئی مکانات گروائے، اس کے بعد اس نے مکے کا رخ کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے، لیکن بسر نے ان سے کہلوا کر بھیجا کہ میں رسول اللہ کے صحابی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ اس نے ابو موسیٰ سے درگزر کیا۔ اس سے قبل حضرت ابو موسیٰ نے یمن لکھا تھا کہ یہاں معاویہ کی جانب سے ایک لشکر بھیجا گیا ہے، جو شخص اس کی حکومت کا انکار کرتا ہے وہ اسے قتل کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ کس قسم کی دہشت گردی چل رہی تھی اس زمانے میں اہل بیت علیہم السلام، خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اور تصور کریں کہ یہ معاویہ اور اس قسم کے بعض اور افراد کے جنہوں نے چوتھے خلیفہ پر حملہ کیا، کیا یہ لوگ واقعاً مسلمان تھے، انسان تھے؟ کس طرح سے یہ قتل عام کر رہے تھے معصوم لوگوں کا۔ اب یہاں پر اگلا موضوع ہے 3، 4، 5 پر بسر کا یمن پر حملہ اور شیعان علی رضی اللہ عنہ کا قتل۔ اب دیکھیں بسر کا جرم بیان ہو رہا ہے ہیڈنگ میں۔ اب اس کے بعد کیا اس کی تعریف کی جائے کہ جو مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو قتل کرنے کے لیے معاویہ نے بھیجا ہے، اس کے ساتھ لگایا جا رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کو توجہ دینی ہوگی، جو پہلے ایک بل بھی پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ان لوگوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے، واقعی یہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے؟ اب ہمارے بھی بعض لوگ کہ جو پہلے سنی تھے پھر شیعہ ہوئے، اب دوبارہ شیعت سے نکل گئے، انہوں نے بھی ایشو اٹھایا کہ جی کیا شیعہ کو موت آتی ہے رضی اللہ کہنے میں، اہل بیت کے ساتھ بھی رضی اللہ لگایا جائے؟ تو یہ ایک سازش کا حصہ ہے کہ بسر جیسے اور مولا امیر المؤمنین اور امام حسن امام حسین جیسوں کو سب کو رضی اللہ لگا کر برابر بالکل پبلک کی نگاہ میں کر دیا جائے۔ اس کے بعد بسر نے یمن کا رخ کیا۔ اس وقت یمن پر حضرت علی کی جانب سے عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ جب انہیں بسر اور پھر لکھا ہے رضی اللہ کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کر کوفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور اپنی جگہ یمن پر عبداللہ بن عبد المدان الحارثی کو اپنا جانشین کر آئے۔ بسر نے یمن پہنچ کر عبداللہ ابن عبد المدان اور اس کے لڑکے کو قتل کر دیا۔ راہ میں بسر کو عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر والے ملے، جن میں عبید اللہ کے 2 بچے بھی تھے۔ اس نے ان دونوں بچوں کو ذبح کر دیا۔ یہ ہے ایک جلاد اور دہشت گرد اور فاسق قسم کا فرد کہ جسے اہل بیت پر مسلط کیا گیا، اور آج ان جیسوں کو شیعوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہم مانیں اور انہیں برا نہ کہیں، جبکہ آپ کے سامنے ہم نے 4 علماء کے نظریات کو بیان کیا، جن میں سے سب سے پہلے امام شوکانی، انہی کے نظریے کو مولانا اسحاق مدنی صاحب نے، انہی کی جیسی بات کی مولانا مودودی صاحب نے، اور ساتھ ہی مولانا سلمان ندوی صاحب نے کہ ان کی برائیوں پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی ان کو برا کہنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو برا کہنا، جب علماء اہل سنت اور امام شوکانی جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو برا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جی اصحاب کی توہین ہو رہی ہے، تو یہ ایک بالکل بے معنی بات ہے مجرموں اور جلادوں کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اب اور اقوال بھی ہیں کہ بچوں کو کہاں مارا، کیسے مارا، لیکن مارا اسی شخص نے۔ اب یہاں پر اگلا موضوع جو آتا ہے کہ اگلی ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، قتل کیا پھر ان بچوں کو قتل کر دیا، یعنی جس شخص نے کنانی نے ان کو بچانا چاہا اسے بھی قتل کیا، بعد میں ان بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ بچوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام عبد الرحمن تھا اور دوسرے کا نام قسم تھا۔ بسر اور پھر رضی اللہ کہا جا رہا ہے نے یمن میں شیعان علی رضی اللہ عنہ میں سے ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا۔ ایک بڑی جماعت، ایک بہت بڑی تعداد جو مولا امیر المومنین کی طرفدار تھی، انہیں وہاں پر قتل کیا اور عورتوں کو کیا کیا؟ بازاروں میں لا کر بیچا۔ یہ ہیں ایسے لوگ کہ اگر ان کا احترام کیا جائے تو اسلام کا مذاق بنے گا۔
جاریہ رضی اللہ عنہ کا نجران کو آگ لگانا اور عثمانیوں کا قتل عام۔ اب یہاں پر یہ ہیڈنگ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جی مولا امیر المومنین نے عثمانیوں کا قتل عام کرا دیا۔ نہ، یہ وہ عثمانی ہیں جو بصر جیسے دہشت گردوں کے ساتھ آئے تھے اور نجران میں تھے، تو پھر ظاہر ہے ان سے جنگ ہوئی، بالکل ویسے ہی کہ جیسے پاکستان میں جب دہشت گردوں کو مارا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی مسلمان مارے جا رہے ہیں، مجاہد مارے جا رہے ہیں، دیندار مارے جا رہے ہیں۔ البتہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان آرمی ان دہشت گردوں کو مارے تو کہا جاتا ہے پاکستان آرمی دہشت گردوں کو مار رہی ہے، انہی دہشت گردوں کو اگر شام میں اور عراق میں مارا جائے تو کہتے ہیں کہ جی شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا انہی دہشت گردوں کو جب پاکستان میں مارا جاتا ہے تو کیا یہ کہا جاتا ہے کہ آرمی والے سنیوں کو مار رہے ہیں؟ نہیں، یہ کہا جاتا ہے پاکستان آرمی دہشت گردوں کو مار رہی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں کو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جو ہے ان سے مقابلہ کیا گیا۔ حضرت علی کو جب بصر اور پھر لکھا ہے رضی اللہ کہ حملے کی اطلاع ملی تو انہوں نے جاریہ ابن ابی قدامہ رضی اللہ عنہ اور وہب بن مسعود کو 2000 لشکر دے کر روانہ کیا۔ جاریہ رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر نجران پہنچا اور پورے شہر کو جلا کر خاک کر دیا، اور حضرت عثمان کے حامیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر قتل کیا۔ اور پھر لکھا ہے اس شخص کے لیے رضی اللہ، اور اس کے ساتھی شام بھاگ گئے، یعنی یہ جو نجران میں مارا تھا مولا امیر المومنین نے بصر کے ساتھیوں کو مارا تھا کہ جنہیں یہ عثمانی کہہ کے بچانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جلد نمبر ہے 1، اور بصر ابن ارطات کے بارے میں یعنی 406 میں، موضوع نمبر 406 میں اور صفحہ نمبر 374 میں یہی والا موضوع بیان ہوا۔ ذبحہ عبد الرحمن وقسم ابن عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب وہما الصغیران بین یدی امہما، کہ اس بصر نے ذبح کر دیا عبد الرحمن کو اور قسم کو، جو یہ دونوں بچے تھے عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کے، وہما صغیران، یہ دونوں کے دونوں کم سن بچے تھے، ان کو ذبح کر دیا کن کے سامنے؟ بین یدی امہما، کہ ماں کے سامنے ان بچوں کو ذبح کر دیا۔ یہ ہے سیرت ان دہشت گرد قسم کے افراد کی۔ وَكَانَ مُعَاوِيَةَ سَيَّرَهُ إِلَى الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ لِيَقْتُلَ شِيَّةَ عَلِي وَيَأْخُذَ الْبَيْعَةَ لَهُ، کہ معاویہ نے اس شخص کو بھیجا تھا حجاز اور یمن تاکہ قتل کرے علی کے طرفداروں کو اور ان سے بیعت لے۔ فصار إلى المدينة ففعل بها أفعالا شنيعة وصار إلى اليمن، پھر اس کے بعد یہ مدینہ میں گیا، وہاں اس نے بہت بری حرکتیں کی اور اس کے بعد یہ یمن پہنچا۔ اب یہاں پر یہ موضوع ہے قال دارقطنی کہ بصر جو ہے وہ صحابی تھا، لیکن بعد میں یہ صحیح راہ پر باقی نہیں رہ سکا، اور یہی بات ہم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے اس زمانے میں جنہوں نے دیکھ لیا 2 منٹ 10 منٹ یا ایک بات سن لی، لیکن اب ان کو اتھارٹی نہیں مانا جا سکتا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اور بصر کے بارے میں یہاں پر یہ سارے موضوعات ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا روایت لی یا نہیں لی۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ اس نے روایت لی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس روایت کا ذکر کیا جاتا ہے اس بصر کے لیے تو وہ روایت یہ تھی کہ ہاتھوں کو نہ کاٹا جائے کسی کے بھی جنگ میں، لیکن اس شخص نے اس روایت پر تو کیا عمل کیا بلکہ ماں کے سامنے بچوں کو ذبح کر دیا۔ پھر یہ ڈسکشن ہے کہ یہ صحابی تھا یا نہیں تھا، لیکن آخر میں کہا گیا ہے کانا بصر ابن ارطات رجل سوء، کہ یہ ایک برا آدمی تھا۔ اب آپ اس کو لکھیں برا آدمی تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو لکھیں برا آدمی تو آپ کہیں گے جی اصحاب کی توہین کر دی۔ اور پھر صفحہ نمبر 159 میں یہی والا موضوع ہے کہ کمسن بچوں کو عبید اللہ ابن عباس کے شخص نے قتل کر دیا، اور معاویہ نے اس کو بھیجا تھا اور ماں کے سامنے قتل کر دیا۔ یہی والا موضوع پھر دارقطنی نے بیان کیا کہ یہ صحابی تھا لیکن یہ صحیح راہ پر باقی نہیں رہا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ باقی نہیں رہا، یہ جلات تھا، تو اس جلات کو جس نے بھیجا اپنا
نمائندہ بنا کے قتل عام کے لیے، وہ کیسے صحیح راستے پہ باقی رہ گیا، وہ بھی ظاہر ہے اسی لائن کا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ طِفْلَيْنِ لِعُبَيْدِ اللَّهِ ابن عباس ابن عبد المطلب بن یمن فی خلافت معاویہ وہما عبد الرحمن وقسم ابناء عبید اللہ ابن عباس۔ معاویہ نے جب اس کو بھیجا اپنی خلافت کے زمانے میں تو اس نے عبید اللہ ابن عباس کے 2 بچوں کو ذبح کر دیا۔ اور پھر یہی والا موضوع دوبارہ بیان ہوا پیج نمبر 160 میں۔ اور پھر اس کے بعد نیچے اگر آ جائیں، لما وجہ معاویہ بصر ابن ارطاط الفہری لقتل شیعت علی رضی اللہ عنہ، کہ معاویہ نے اس شخص کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ علی کے شیعوں کو قتل کیا جائے۔ پھر اس کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے عالم اسلام میں خواتین کو کنیز بنایا اور ان کو بازاروں میں بیچا۔ اور پھر جناب حضرت ابو ذر کی روایت کا ذکر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یوم العورہ کا، اور پھر آخر میں جو ایرو بنا ہے وَأَمَّا يَوْمُ الْعَوْرَةِ فَإِنَّ نِسَاءَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ لَيُسْبَيْنَ، کہ یوم العورہ وہ ہے کہ جس میں خواتین کو اسیر بنایا جائے گا، بازاروں میں بیچا جائے گا، ان کی ٹانگوں کو کھول کے دکھایا جائے گا، جن کی ٹانگیں اچھی ہوں گی ان کی زیادہ قیمت لگے گی۔ اب آپ کے سامنے ہے میراث الزمان فی تواریخ الاعیان، جلد نمبر ہے 6، اور یہاں پر بھی سن 40 کے واقعات میں یہی ہے کہ معاویہ نے بصر ابن ارطاط کو بھیجا 3000 کے لشکر کے ساتھ، اور جو اگلی ہیڈنگ ہے یہاں پر اصل موضوع آپ کو دکھانا تھا ہذہ بیعۃ ضلالۃ، کہ یہ جو بیعت جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس شخص سے کی یہ ہے بیعت ضلالہ۔ اور پھر اس کے بعد بچوں کے قتل کا ذکر ہے کہ 2 بچوں کو قتل کر دیا، اور بعد میں پورا وہی والا ذکر ہے کہ بچوں کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 408 میں ہے اس نے ان 2 بچوں کو بلایا اور ماں کی موجودگی میں ان دونوں بچوں کو ذبح کر دیا۔ فَصَحْنَ نِسَاءَ بنی کنانہ، تو بنی کنانہ کی خواتین کی گریوں کی آوازیں ہو گئیں۔ وَوَلْوَلَلْنَا وَقُلْنَا لَعَنَكَ اللَّهُ يَا بُصْرُ وَمَنْ بَعَثَكَ، کہ اے بصر تجھ پر اور جس نے تجھے بھیجا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ تمام اصحاب ہدایت کے تارے ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ جب ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں تو ان چیزوں کو کلیئر کرنا امن و امان کے لیے ضروری ہے، خطرناک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس بصر کے بارے میں ہم گفتگو کریں، لوگوں کو پتہ چلے، اور لوگوں کو ساتھ میں یہ بھی پتہ چلے ہمارے برادران اہل سنت کو کہ ہم مجرم اور دہشت گرد قسم کے افراد کو برا کہتے ہیں، اور ان کو پہلے بھی علماء اہل سنت برا کہہ چکے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ علمی طریقے سے گفتگو کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کی بھی جان، مال، عزت و آبرو کو دین یا مذہب کی بنیاد پر خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔